अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, हर शख्स ये चाहता है कि वो तरक्की की उन मनाजिल को अबूर करे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। बुलंद व बाला इमारतें आज मुख्तलिफ सिम्बॉलिक लिए हुए, जिसमें हम एफिल टावर की बात करते हैं, ट्विन टावर की बात करते हैं और इसी तरीके से हम बुर्ज खलीफा की बात करते हैं। पाकिस्तान में हम ताज महल से लेकर हबीब बैंक की खूबसूरत बिल्डिंग की बात करते हैं, कराक्रम हाईवे की बात करते हैं। इसके बनाने में एक मजदूर का हाथ है और वो हाथ है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पूरी दुनिया में ये पिसा हुआ तबका अपने मुतालबात लिए आज से 135 साल कबल शिकागो में इकट्ठा हुआ और 40,000 के करीब इन मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, मुजाहरा किया और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान दर्जनों अफराद लुकमा अजल बन गए, गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। इसी हवाले से आज पूरी दुनिया आलमी यौम मजदूर मनाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे और आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने घर में एक ज़ोहराना दिया मज़दूरों को और उन्होंने ये कहा कि आप शरीफ ख़ानदान के घर में मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब ख़ुद मज़दूर थे और उन्होंने ये भी कहा कि मज़दूरों की ज़िंदगी और उनकी मुश्किलात के बारे में मैं बखूबी जानता हूँ। आज आप किसी सरकारी घर में नहीं हैं और इस तकरीब से डेफिनेटली मज़दूरों को इनकरेजमेंट मिलती है, उनकी हौसला अफजाई होती है। आज बल्कि मुझे 2014 का एक वाक़या याद आया, मैं अब से ऑफ द रिकॉर्ड भी अपने मेहमानों से बात कर रहा था। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि कोयटा के नवाई इलाका है डगारी, वहाँ पे एक कोल माइन है जिसकी डेप्थ यानी गहराई 4,500 फीट है। मुझे वहाँ जाने का शर्फ हासिल हुआ, मैंने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्री बनाई और इन्हें बहुत करीब से मैंने देखा कि ये किस तरह अपनी जानों पर खेल के हमारे लिए एक ईंधन का बंदोबस्त करते हैं। मज़दूर की क्या रिक्वायरमेंट है, मज़दूर की क्या डिमांड है, मज़दूर की क्या ज़रूरियात हैं, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह के हादसात का उनको सामना करना पड़ता है, इसे आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। नबी करीम नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो फरमान है उसको भी कोट किया वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मज़दूरी दे दो। क्या इस पर हम अमल पैरा हैं? और ये जो शिकागो में 40,000 के करीब जो अफराद इकट्ठे हुए थे, उनकी डिमांड थी कि उनकी औकात कार मुकर्रर की जाए, यानी 8 घंटा से ज़्यादा उनसे मजदूरी ना ली जाए। क्या उस पर आज तक अमल दरामद हुआ? पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिसे हम दिहाड़ीदार तबका भी कहते हैं, मजदूर भी कहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ ताहिर साहब, हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमायूं खान साहब, आप तीनों अफराद का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गो कि हम उजरत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मज़दूर की औकात कार का तयन किया जाए। कितना काम अब तक हुआ और कितना काम करने की ज़रूरत है? यकीनन आज का दिन इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि ये तारीख़ी दिन शिकागो के मज़दूरों की उस जद्दोजहद को याद दिलाता है जो उन्होंने हालात कार की बेहतरी के लिए अंजाम दिए थे और उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। ये दिन जो है एक तरह से मेहनत कशों के साथ यकजहती का दिन भी है और दुनिया में हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में कारकुनों की जानिब से, मेहनत कशों की जानिब से, मज़दूरों की जानिब से जो जद्दोजहद हो रही है, ये जद्दोजहद यकीनन शिकागो की कुर्बानियों की याद दिला रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तमाम मेहनत कशों के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और मुआहिदों की पाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 24 ऐसे आर्टिकल मौजूद हैं जो बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करते हैं, जिसमें मेहनत कशों के हालात कार और उनसे ग़ुलामी न लेने, बेगार न लेने, इस तरह की यकीन दहानियाँ और इस तरह की गारंटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। इसी तरह बच्चों की तालीम के हवाले से भी, सेहत के हवाले से, ये तमाम जो उमूर हैं जो हम देखते हैं कि कारकुनों की सेहत की सहूलतें हों, कारकुनों के बच्चों की। आज का जो मौजू है जो आलमी यौम मज़दूर के हवाले से जो मुंतखब किया गया था, वो ये है कि मौसमियाती तग़य्युरात में कारकुनों के काम करने की महफूज मुकामात और उनका महफूज माहौल, उसके साथ सेहत की सहूलतें, और तीसरा यह है कि उनके बच्चों की तालीम को यकीनी बनाना। ये तीन जो है बुनियादी शिकें जो है आज का मौजू हैं आलमी यौम मज़दूर के हवाले से। अगर हम इनका जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान यकीनन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। आज सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ है लाहौर में, प्राइम मिनिस्टर ने जिसको एड्रेस किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत नज़दीक के साथ बंदे मज़दूर के औकात का तफसीली जायज़ा लिया और पाकिस्तान में जो उनके लिए बेहतरी के एक जो इक़दामात हो रहे हैं उसका भी बड़ा तफसील से उन्होंने खाका पेश किया।
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی نئی حکومت، منتخب حکومت، بانیان پاکستان کے تصورات اور ان کے خیالات کے مطابق اور ان کے نظریے کے مطابق ایک پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں، محنت کشوں کے حالات کار میں بہتری آئے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے متعدد قوانین بھی بنائے۔ آج بلاول بھٹو کراچی میں بول رہے تھے اور انہوں نے ان قوانین کی تفصیلات بیان کی۔ تقریباً پیپلز پارٹی کے دور میں 21 قوانین ایسے بنائے گئے جن کا تعلق محنت کشوں سے ہے، خواہ وہ یہ کارخانوں میں کام کرتے ہیں یا کھیت مزدوری کرتے ہیں یا ان کے بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں یا بچوں کی تعلیم کے یہ تمام جو ہیں احاطہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً آج اسپیکر نے بھی اپنے میسج میں یہی بات کی ہے کہ یہ سیاستدانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی کریں اور حالات اور موجودہ جو تقاضے ہیں عصر حاضر کے اس کے مطابق کارکنوں کے لیے ایک نیا ماحول جو ہے تیار اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا بہت زیادہ بنیادی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا رشید صافی یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں، یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار اور چیمپئنز ہیں، کیا وہ بھی اس غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے کہ شکاگو کا واقعہ جس کو 135 سال گزر گئے ہیں، وہیں سے آج اسی کی بنیاد پر آج پوری دنیا عالمی یوم مزدور مناتی ہے، اور آج اس ترقی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے پوری دنیا میں، ایون کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی اگر جو تھوڑی بہت بھی ترقی ہوئی ہے، روڈ انفراسٹرکچر، بلڈنگز لے لیں، عمارات لے لیں، اس میں مزدور کا ہاتھ ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ استحصالی ٹولہ جو ہے جو آج سے 135 سال جس طرح متحرک تھا مزدور کا استحصال کے لیے، جس طرح وہ منظم تھے، آج بھی لگ بھگ وہی سچویشن ہے، لیکن جس طرح حافظ صاحب نے کہا، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ مزدور نے اپنی ہی لگن اور اپنی ہی ایک یونٹی کے ذریعے کم از کم کچھ باتوں کا تعین کرنے پہ دنیا کو مجبور کیا ہے۔ جو آج ہم دن منا رہے ہیں اور جس مزدور کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ شکاگو کے شہیدوں کے خون کے طفیل ہے یہ ساری چیزیں۔ اس سے بھی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، دیکھیں آپ نے خود کہا، وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دین اسلام نے مزدور کی عظمت اور مزدور کے حقوق کے حوالے سے خصوصی طور پر ان کے جو ہے تعلیمات موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کی عظمت کے بھی قائل تھے اور مزدور کی مزدوری دینے کے حوالے سے، مزدوروں کے ساتھ رواداری کا اظہار کرنے کے حوالے سے بھی ان کی تعلیمات بہت واضح ہے۔ اور اسلام نے تو بڑھ کے مزدور کی جو حقوق ہے اس سے بڑھ کے ایک کام یہ کر دیا تھا کہ غلامی کو ممنوع کروا دیا تھا، انسان کو، تمام انسانوں کو برابر قرار دیا تھا۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی کہ اسلام وہ دین تھا جنہوں نے بحیثیت دین انسانوں کے آزادی کو تسلیم کیا اور ان کے غلامانہ زندگی پہ پابندی لگائی۔ یہ مہذب دنیا جو کہلاتی ہے، تو بہت بات کی باتیں ہے کہ 135 سال پہلے ان کو پھر یہ خیال آیا اور وہ بھی مزدور جب اٹھ کھڑے ہوئے تو تب ان کو جزوی طور پر جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، جو طبقاتی نظام تھا، ان کو مجبور ہونا پڑا کہ اوقات کار کا تعین کیا گیا۔ لیکن آج بھی مزدور کے حالات اسی طرح تلخ ہے جس طرح آج سے 135 سال پہلے تھے یا اس سے پہلے۔ ہمارے ہاں بھی اگر ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے شارع قراقرم ایک بہت بڑی مثال ہے، شارع ریشم جس کو ہم کہتے ہیں، عجوبہ ہے دنیا کا، 8ویں عجوبے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں بھی کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ مائننگ کا شعبہ جو ہے، ہم تھوڑی دیر پہلے آف دی ریکارڈ بھی حافظ صاحب یہی بات کرتے ہیں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا 2014 میں ایک مائن میں نیچے اترا تو میرے لیے وہ چند گھنٹے اتنے مشکل تھے کہ رسک تھا ہم وہاں پہ گئے، بلکہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑا۔ مائننگ کے شعبے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، ہرنائی کا علاقہ ہے، یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی جتنی مائنز ہیں، وہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں، ریسکیو کا، ایمبولینس کا پراپر بندوبست نہیں ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے، دیکھیں صحت کی تو کیا، سیفٹی کے کچھ اصول وہاں پہ نہیں اپنائے جاتے ہیں۔ آپ اور میں اس لیے زیادہ شاید بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں مائننگز کا شعبہ بہت وسیع ہے اور ہمارے مردان، سوات، مالاگنڈ، یہاں کے مزدور زیادہ تر آپ کے ہاں وہاں پہ مزدور، اور یہ زیادہ تعداد خیبر پختونخوا کے مزدوروں کی ہوتی ہے، اور ہم ہر سال ان اضلاع میں جو ہے شہید
شہیدوں کے جنازے ریسیو کرتے ہیں جو سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جو دم گھٹنے کی وجہ سے، جس کا آپ ذکر کر رہے کہ آپ نے اتنا رسک لے کے آپ اتنے جو گہرائی میں چلے گئے تھے، آپ خود امیجن کریں کہ ان کو 10-12 گھنٹے اس گہرائی میں اپنے ہاتھ پیر استعمال کر کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کے ہمارے لیے آپ ایندھن کا بندوبست کرتے ہیں. تو آج بھی ان کے حالات تلخ بھی ہے اور ناگفتہ بے بھی ہے، لیکن یہ ایک تدریجی عمل ہے. اب کم از کم یہ ہے کہ دنیا اس بات پہ قائل ہے، یہ موجودہ حکومت جو ہے اس بات پہ، ایک تو مزدور کی عظمت پہ یہ حکومت جو ہے یقین رکھتی ہے، دوسرا کم از کم اجرت کا جو امپلیمنٹیشن ہے اور بر وقت ادائیگیوں کا جو ایک سلسلہ ہے. ہم خود میڈیا سے ہے، آپ جانتے ہیں جو پرائیویٹ میڈیا کی حالت ہے، ہمارے کتنے 100 ساتھی، کتنے سینکڑوں جو دوست ہیں، ان کو سیلیز نہیں ملتی، جو پرائیویٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ اضلاع جو دور پار کے علاقوں میں ہمیں باخبر رکھتے ہیں، ان کی حالت، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کو ان کی تنخواہیں نہیں ہے، ان کو تنخواہیں تھوڑا نہیں سا ایک ملتی. میں چاہتا ہوں ون لائنر آپ ہمارے جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو کہ لاک ڈاؤن اور راستوں کو بند کر دینا، سڑکوں کو بند کر دینا، اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دیہڑی دار طبقے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی غفلت جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنے کے مترادف ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک دن کے ہڑتال سے جو ریاست کو جو نقصان ہوتا ہے، یا جو شٹر ڈاؤن سے یا روڈ بلاک سے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو صبح اس تلاش میں نکلتا ہے کہ وہ اس کو مزدوری ملے گی تو شام کو اپنے بچوں کے لیے وہ آٹا اور کھانے کے لیے کوئی چیز لے کے آئے گا. یہ جو آپ نے بات بولی، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. مایوں صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح ابھی رشید صافی نے بھی ایک بات کی کہ مل گیا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. یہ مثال ہم نے سنی بھی ہوگی. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں. یعنی آج بھی مزدور جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے. کوئی پراپر میکنزم ہو، کوئی پراپر حکمت عملی ایسی ہو تاکہ ہم ایک سمبولک جو ہے پیش کریں پوری دنیا کو، ہم نے مزدور کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آبویسلی آج کا دن تو ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں اسی چیز کی طرف جس کا آپ نے اشارہ کیا، کہ ایک ایسا طبقہ جو کہ ڈیولپمنٹ کے اندر اتنا ہی ایکول ہے کہ جو دوسرا ایک انڈسٹریلسٹ طبقہ یا سرمایہ کار طبقہ جو ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے اگر یہ دونوں مل کے کام نہیں کرتے تو ترقی نہیں ہوتی. اور یہی چیز ہم نے ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر دیکھی کہ وہاں پہ انہوں نے بہت سارے سٹینڈرڈز بنائے، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو دنیا کے اندر ان کی مزدوروں کی حقوق کے لیے، ڈیسنٹ ورک فورس کے اوپر، ان کے ٹائمنگز کے اوپر، ان کی ڈگنیٹی کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ ساؤتھ ہے، اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہاں پہ ان کے حق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں. لیکن جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. اگر آپ پاکستان کے حالات کے مطابق بھی دیکھیں تو پچھلے جو 76 سالوں میں جو ہم نے ایولیوشن کیا، ہم بہت آگے آئے ہیں، باوجود اس کے کہ ابھی بھی بہت سارا، جس طرح آپ نے مائننگ سیکٹر کا ذکر کیا، برک لین کا ذکر کیا، ایسے بانڈڈ لیبر ہے بہت ساری جگہوں، ٹنلز بنانے والے، سر ڈیم بنانے والے، اچھا نہ تو ان کی کوئی ٹائمنگ کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کی سیفٹی کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن میں اس وقت جو ہے، جس طرح آج آپ نے ذکر کیا، وزیر اعظم صاحب نے اپنے گھر میں جو ہے شائیہ دیا، یہ ایک بہت بڑا سمبولک جسچر بھی ہے، بتانے کے لیے ظہرانہ دیا کہ ہم جو ہے اپنے ان مزدور بھائیوں کا جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے اندر اتنا بڑا کردار ہے، ان کے لیے ہم نے جو ابھی رشید صاحب نے ایک بڑا اہم جملہ بولا کہ آپ نے ان کی ایک بیسک جو تنخواہ کا جو تعین تھا، یہ پہلے نہیں تھا، ابھی بھی جو ہے، لیکن پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بہت سارے اچھا سر، دیر از نو انشورنس، دیر از نو انسینٹیوز. یعنی میں ابھی آپ کو جب ہم بات کر رہے تھے تو میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب میں 2014 میں مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا، جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے سب سے بات کی. آپ یقین جانے، بس وہ ایک رسی نما تھی، جس ایک ٹرالی سی بنی ہوئی تھی، اور وہ ٹرالی بھی ایسی تھی کہ ہم تو گھبرا گئے. ہم نے کہا شاید آج ہمارا آخری دن ہے، لیٹ کے گئے ہم اس کے اوپر. تو ہم جب واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا انسینٹیوز ملتے ہیں، آپ کو سہولیات کیا ملتی ہیں، صحت کی کیا سہولیات ہے، آپ کے بچوں کی فری تعلیم؟ انہوں نے کہا نتھنگ. یہ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. لیکن اس کے اوپر جو بہتری کا ایک عنصر ہے، اگر حافظ صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک
جو بتاؤں گورنمنٹ آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس نے دنیا کی بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں اس وقت کام کری. میں جرمنی کا خاص طور پہ ذکر کروں گا. جرمنی کی جو ہے ILO تو ہے پوری دنیا میں, جو ان کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت جو موجود ہے پارلیمنٹ میں, ان کی ایک جماعت ہے یہاں پہ جو کام کری جو لیبر رائٹس کے اوپر, جس کا بہت بڑا کام ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے شعبے ایسے ہیں, مائننگ کر لیں, اس میں جو ہے سر لیبر رائٹس کے جو سربراہان ہیں وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا مافیاز بنے ہوئے ہیں. تو پھر ان کی تکالیف کا کس طرح ان کو اندازہ ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب اندازہ کا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو چکی ہے, گفتگو کا عمل جاری ہے, بہت سارے فورمز ہیں جہاں پہ جو ہے لیبر والے بھی اور جو ان کی پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں. آج کے موقع کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں, آپ کو کوئٹہ میں, خیرپور میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں بہت ساری اس طرح کی ریلیز اور اس طرح کے اجتماع نظر آئے ہیں جس میں لیبر جو ایکچوئل لیبر ہے یا ان کی جو یونینز ہیں وہ لوگ باہر نکلے ہیں اور اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں. اب یہ کہیں سے بھی یہ نہیں ہو سکتا, اور میں اس چیز کے اوپر نہیں وہ کہہ رہا کہ تمام حالات بہتر ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 76 سال کے اگر ہم ایولیوشن کا ذکر کریں تو بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر بہت بڑا روم ہے. اچھا بہتری کی بات ہے, میں حافظ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے, لیکن میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کیا جو ہم لیبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مزدور کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مزدور کی اتنی اجرت ہو, کیا اس کو پوری اجرت ملتی ہے؟ ایک سوال. دوسرا جو اوقات کار کی ہم بات کرتے ہیں, کیا وہ صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے؟ کوئی ریگولیٹری باڈی موجود ہے ہمارے ہاں, کوئی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو ان چیزوں کو لوک آفٹر کرے یا چیک کرے؟ ویسے تو ہمارے پاس 18ویں ترمیم سے پہلے لیبر مین پاور پوری منسٹری موجود تھی, لیکن اب اس کو فنی تربیت میں تبدیل کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ادارے موجود ہوتے ہیں, لیکن اداروں کی افادیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب ادارے حقیقی معنوں میں ایک عملی طور پر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, یہ مطلب ایک ہفتہ پہلے کی, یہ ورکرز کے حوالے سے ہی ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو اس میں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے 3-4 پارٹیوں کے. تو اب پارلیمنٹ اس جانب بڑھ رہی ہے. آج پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ آجر اور اجیر کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق دور ہونا چاہیے. نمبر 3 ان کے حالات کار میں بہتری آنی چاہیے. نمبر 4 یہ ہے کہ ان کے معاوضے جو ہیں ان کو مناسب سطح پر رکھنا چاہیے. اور پرائم منسٹر نے اس بارے میں یقین دہانی بھی کرائی ہے اور کچھ اشارے بھی دیے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کم سے کم اجرت میں تھوڑا بہت اضافہ معاشی مشکلات کے باوجود کر دیا جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک جس طرح سے یہاں پر پارلیمنٹری ویمن کوکس کام کر رہا ہے, چلڈرن پارلیمنٹری کوکس کام کر رہا ہے, ضرورت یہ ہے کہ ان تمام اقدامات پر لیجسلیشن اور یکسوئی سے عمل درآمد کے لیے ایک پارلیمنٹری ورکرز کوکس جو ہے اس کی ضرورت ہے, جس میں تمام پارٹیاں بیٹھیں اور وہ ورکرز کے حالات کی نگرانی کریں اور ان کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل کے مطابق اس کو ملک میں نافذ کیا جائے. تمام دیکھیں یہ کام صرف ایک وفاق کا نہیں ہے, یہ تمام وفاق اور 4 صوبائی حکومتیں اور 2 جو ہماری حکومتیں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی, ان سب کو یکسو ہونا پڑے گا. آج پرائم منسٹر نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ہمیں وفاق اور صوبوں کو مل کر ہمیں ورکرز کے حالات کار میں بہتری لانا ہوگی اور اس کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہی ہے. حافظ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اسے عالمی ناانصافی کہہ دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک روڈ کی تعمیر کی جاتی ہے, اس کا جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ تو بلینز روپی لے جاتا ہے, لیکن تھاؤزنڈز میں جو ہے وہ لیبر کو پیسے نہیں ملتے جو اپنا خون پسینہ بہا کر اس سڑک کی تعمیر کرتا ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے یہ نہیں, دیکھیں یہ معاشی جو عدم مساوات ہے وہ ہمارے نظام کی وجہ سے ہے. نظام میں بہتری اسی وقت آتی ہے جب آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو مناسب سہولتیں دیتے ہیں, یا ان کو جو اشیاء ضروریہ ہے وہ ان کو مناسب نرخوں پر فراہم ہوتی ہیں. اس سے دیکھیں غریب اور امیر کا فرق بھی دور ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا جو لیپ ٹاپ اسکیم کا پروگرام تھا یہ امیروں کے لیے نہیں تھا, اشرافیہ کے لیے نہیں تھا, یا غریب بچیوں کے لیے جو 200 روپے کی ایک ٹوکن جو ہے اسکالرشپ ہے, یہ کوئی غریب اس سے پہلے سستی روٹی تھی وہ بھی غریبوں کے لیے تھی, سستا آٹا وہ بھی غریبوں کے لیے. یہ جو ہے نا تعلیمی 2.5 کروڑ بچے آج بھی ہمارے اسکولوں سے باہر پھر رہے ہیں. یہ جو حالات ہیں یہ بڑے سنگین حالات ہیں ہمارے معاشرے کے. ہمیں اس کی طرف بڑی سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگی اور اس کے لیے سنجیدگی سے اس کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوگا. حافظ صاحب آپ قلمکار ہیں, 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. ہم نے بدقسمتی سے دیکھا کہ ہمارے یہاں بوگس اساتذہ, ایون کہ ہم نے بوگس اسٹوڈنٹ سر اسٹوڈنٹس بلوچستان میں ہمارے سامنے آئے. آپ کو نہیں لگتا کہ قلمکار جو ہیں وہ تھوڑی سی جدت لائیں؟ آپ بھی قلمکار ہیں
تاکہ ان کے جو حالات ہیں، ان کی حالات زار ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے. اور تھوڑا نقصان بھی بتائیے گا سر، اگر یہ خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو ایک متفقہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا. اس میں دانشور بھی ہیں، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں تمام طبقات جو ہیں جو اس وقت معاشرے کو ایک سمت دے سکتے ہیں، گائیڈ دے سکتے ہیں، ایک اس کو ایک راستہ دے سکتے ہیں. یہی ایک راستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قومی ترقی کے سفر کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. اور آج جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے وہ ایک ہمہ جہتی تقریر تھی، جس میں انہوں نے اپنے بھی حالات کار بتائے. انہوں نے کہا 6 بھائی تھے ہمارے والد صاحب اور مزدوری کرتے تھے. کس طرح سے ہم یہاں پر آئے، نیشنلائزیشن ہو گئی، اور اس کے باوجود پھر ہم نے 1 سال کے اندر کچھ چھوٹے موٹے کاروبار شروع کیے. بہرحال یہ دیکھیں، یہ لوگوں کو ایک حوصلہ دیتے ہیں کہ مشکل حالات میں کیسے زندہ رہنا ہے، مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اچھا، اس میں رشید صافی ایک تو گورنمنٹس کی، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز یا ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز آتی ہیں، لیکن دوسری جانب افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو کیا ہم اپنے طور پر، یا کیا ہم نے کبھی خود احتسابی کی ہے، کیونکہ اس میں چائلڈ لیبر کا ایک ایشو بھی بیچ میں آیا ہے اور اس پر ہمیشہ ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے، کیا ہم مزدور کو خود پراپر معاوضہ دیتے ہیں؟ کیا اس کی جو دیہڑی بنتی ہے ہم اس کو دیتے ہیں؟ کیا اس کی جو ضروریات اور سہولیات دینا ہمارا قومی شرعی فریضہ ہے، ہم اسے انجام دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے. سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں، آپ تو جو صنعتی کارکن جو ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب گھروں میں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جو چائلڈ لیبر کے زمرے میں بھی کہیں پہ آتے ہیں، اور کہیں اگر چائلڈ لیبر میں نہیں بھی آتے تو گھریلو ملازمین کا کتنا استحصال ہوتا ہے. اور جو آپ اسپیشلی جو چائلڈ لیبر کا آپ ذکر کر رہے، اس زمرے میں ہمیں کتنے زیادہ جو ہے انسانیت سوز واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. جو آپ نے اور حافظ صاحب اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ایک مسئلہ اور ہے کہ یہاں پہ جو طبقاتی ناہمواری ہے، اور اسپیشلی جو ہمارا جو مڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی جانب جو ہے آج وزیر اعظم صاحب نے اشارہ ضرور کیا ہے، اور اس کی جانب شاید حکومت کچھ توجہ دینے کے لیے بھی اس پہ کچھ کام کرنے اور ان کے کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک عمل ہے کہ یا تو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے. جو سفید پوش طبقہ ہے، جو آپ کا مڈل کلاس ہے، وہ اس سوسائٹی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک تصادم کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب حالات اس نہج پہ پہنچتے ہیں تو پھر شکاگو جیسے واقعات سامنے آتے ہیں. جب آپ مزدور کو دیوار سے لگاتے ہیں، جب آپ سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات کو ان کا حق نہیں دیتے، تو پھر ریئیکشن اور مزاحمت کا عمل شروع ہوتا ہے. اور سب سے بڑی تعداد ووٹرز کی بھی یہی ہے سر. یہی ہے جی. اب خصوصاً مسلم لیگ نون کا یہ خاصہ ہے کہ اس کا ووٹر جو ہے وہ مڈل کلاس کا ہے، اس کا ووٹر جو ہے مزدور طبقے سے ہے، اس کا ووٹر جو ہے وہ تجارت سے وابستہ لوگوں کا ہے، ان کا ووٹ بینک جو ہے. اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو نہ صرف اس بات کا ادراک ہے زیادہ، بلکہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب بار بار آج اپنی تقریر میں جو بات کر رہے تھے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اور جب تک ہم اس تفریق کو ختم نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ برقرار رہے گا. اور ایک دوسرا مسئلہ جو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے سماج کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ہاں تربیت کا جو کمی ہے. اب ہر بندے نے اگر دیہڑی دار ہی بننا ہے تو دنیا میں یہی کام ہو رہے ہیں، لیکن ایک سکلڈ انداز میں ہوتے ہیں. جو یہاں پہ سکلڈ کی کمی ہے، جو فنی تعلیم کی کمی، تکنیکی معاونت اور تکنیکی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ جو کمی ہے، اگر ان مزدوروں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ صرف ایک دفعہ وزٹ کر کے آپ اس کے خوف اور دہشت میں ابھی تک مبتلا ہے، اگر یہی صنعت، یہ مائننگ کے صنعت سے وابستہ لوگوں کی تکنیکی تربیت کی جائے، جو مائن اونر ہے ان کی بھی کی جائے، اور جو وہاں پہ مزدور ہے تو ان کے حالت کار کافی بہتر ہو سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو ہے آپ کی ڈگریاں نہیں پوچھی جائے گی، آپ کے ہاتھ میں جو ہنر ہے اس کی اہمیت. کانٹریکٹر سے، مائنز کے مالکان سے کیوں کوئی پرفارما فل نہیں کرواتے؟ کیوں ان سے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں لیتے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایفیڈیوٹ بھی لی جاتی ہے، پرفارمنس بھی فل کی جاتی ہے. حافظ صاحب نے جو کہا کہ قوانین بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو ویل موجود نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. 200 ڈویژنز ہے، 200 ادارے ہیں جن کی ذمہ داری مزدور کی حالت کار کو بہتر کرنا اور مزدور کے حقوق کے تحفظ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہے.
اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اگر کوئی وزٹ بھی ہو کسی کارخانے میں یا کسی صنعت میں تو جو وزٹرز ہوتے ہیں، جو معائنہ کار ہوتے ہیں، وہ بڑے اے سی کے دفتر میں بیٹھ کے اور اچھا خاصا ایک ضیافت سے لطف اٹھا کے اور جیبیں گرم کر کے اٹھتے ہیں اور مزدور اسی طرح پستا رہتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم بریک سے قبل بھی بات کر رہے تھے، بلکہ حافظ صاحب نے بھی یہی بات کی، ہمایوں صاحب نے بھی یہی بات کی، رشید صاحب یہ نہیں لگتا کہ ہمیں مطلب کسی کی تکلیف کے ازالے کے لیے ہماری جو چوائس ہونی چاہیے، یا ہم اس کے لیے سربراہ کا جو انتخاب کرتے ہیں، جیسے منسٹری آف لیبر تھی اس کی ہم بات کرتے ہیں، یا اگر ہم اس یونین کا، اس ٹریڈ کا کسی کو بھی سربراہ بناتے ہیں تو اس کا بھی اسی طرح کے گھرانے سے تعلق ہونا چاہیے، کوئی کچے گھر میں رہنا چاہیے، کوئی آئیڈیل سوسائٹی میں ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ تو ہو کہ غریب کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب میں اچھے لینٹر والے گھر میں، عظیم الشان گھر میں رہ کے غریب کی کیا احساس کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم کارل مارکس کی بات کریں، لینن کی بات کریں، ہم اگر باقی ایسے لوگوں کی جو مزدور لیڈر دنیا بھر میں رہے ہیں، جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے یا جو انقلاب روس کے پیش خیمہ ثابت ہوئے، تو سارے اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں تھے، لیکن ان کی جو ویژن اور ان کی جو سوچ تھی، یا جو شکاگو کی مزدور جنہوں نے لیڈ کیا تھا، وہ اچھے خاصے لوگ تھے، اس میں ایسے نہیں تھے کہ وہ سارے جو ہے وہ بھوک اور ننگ کا شکار تھے، لیکن ان میں ایک احساس اور ایک ذمہ داری کا جو ایک سوچ تھی وہ پروان چڑھ چکا تھا، اور وہ اپنے حقوق کے لیے کڑے ہوئے، قربانیاں دی اور اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں بھی یہ چیز پاسبل ہے، یہاں پہ بھی کچھ تنظیمیں ایسے ہیں جس میں اچھے لوگ موجود ہیں، اگر وہ سرکاری تنظیمیں ہیں یا جو سرکاری ادارے ہیں اس میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن نظام کی خامیاں جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا حجم زیادہ ہے، اس لیے ان لوگوں کی جو محنت ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر حکومت کی اسی طرح سرپرستی جاری رہی تو امید ہے کہ مزدور کا جو ہے، کیونکہ آپ نے سرکار کی بات کی اور سرکاری بات کی، تو ہمایوں خان یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، پیرشیبل آئٹمز کی طرف اگر ہم اپنی زیادہ توجہ مرکوز کریں، یا ہم جو دفاتر ہیں، سرکاری جو ہمارے اسکول ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، اس میں کیپیسٹی کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ دیکھیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند کارنرز ہیں، اگر ہم اسی کو دیکھ لیں، ہمارے ہاں انفارچونیٹ آج بھی تعلیم اور صحت پر سیاست ہوتی ہے، جبکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے مفت تعلیم اور مفت صحت۔ ڈاکٹر صاحب یہ اتنے اہم مسائل ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کے حل کی طرف جانے کے بجائے ہم ان مسائل کے اندر اور الجھتے جا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں کیوں۔ ہمارا جو ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایون جس چیز کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت پاکستان میں کافی زیادہ ٹریڈ یونین موجود ہیں جو مختلف اداروں کے اندر ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ان کے جو لیڈران ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے اندر سے نہیں ہیں، وہ ایک اپنے لیوش لائف سٹائل کے اندر ہیں، بزنسز کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی بیسکلی جن ملکوں کا ذکر کیا رشید صاحب نے، مارکسزم کا اور لینن کا اور مارکس کا کیا، جرمنی کے جو پہلے صدر تھے فریڈرک ایبرٹ جو ہے وہ ایک سیڈلر تھے خود، اور ان کے فادر جو تھے وہ ایک ٹیلر ماسٹر تھے، اور وہاں سے وہ نکلے جو 1925 میں پہلی دفعہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنے۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بیسز کام کیا، جس طرح پرائم منسٹر نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا اور جو ہے تمام چچاؤں کا ذکر کیا، تو یہ دیکھیں یہ چیزیں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اس میں دو جو ہیں بڑے اہم جو نقطے ہیں، ایک یہ کہ آپ کہیں سے بھی اٹھیں ہائیسٹ لیول تک آپ پہنچ سکتے ہیں، تو ایک بڑی انکریجنگ بات تھی۔ دوسری یہ تھی کہ جن کو ریالٹی کا علم ہو، جنہوں نے ان مسائل کو دیکھا وہ ہو، اگر وہ اس کے حل کے لیے کوشش کریں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے اداروں کے اندر ایشو یہ ہے، رشید صاحب بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ول موجود نہیں ہے، آپ کے پاس قوانین بھی ہیں، آپ کے پاس ادارے بھی ہیں، لیکن ان میں وہی جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے اداروں کے اندر۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے عوام کے اندر، جس طرح آپ نے جو حافظ صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ ایک لکھاری ہیں، تو ہمیں اپنی اکیڈیمیا کو، ہمارے اپنی جو انڈسٹری ہے، گورننس ہے، جو سول سوسائٹی ہے، اس کو مل کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے ان چیزوں کو اجاگر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ نئی جنریشن، اس وقت پاکستان 64% آبادی جو ہے دنیا کی سب سے ینگسٹ یوتھ بلس کنسیڈر کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو بہت سارے کام نہیں آتے۔ اگر آپ نے ان کو سکلڈ کر کے مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت ویژن 2030 ہے، ویژن 2040 ہے، ویژن 2050 ہے، پاکستان کی اپنے ویژن ہے، سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، سی پیک فیز 2 کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سب کے اقتصادی زونز میں ہمیں ضرورت پڑے گی، یہ ساری لیبر انٹینسو چیزوں کی بات کریں، اگر ان کو ہم کیپٹلائز کر لیتے ہیں آئندہ آنے والے 5-10 سالوں کے اندر، تو اس نہ صرف اس ملک کے مزدور کا بلکہ اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی اگر یہ ہم چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ ڈیموکریٹک سٹرکچر پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہے اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ مزدور اس میں کہاں کھڑے؟
دیکھیں مزدور اس کا سب سے بڑا حصہ ہے. آبادی کے حساب سے کام کرنے والوں میں آپ کی جو الیٹ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ وہ 5 to 10% ہے. پھر آپ کی ایک مڈل کلاس جس کا رشید صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں ڈیمینشنگ ہو رہی ہے, اور پھر آپ کا جو مزدور طبقہ ہے وہ 50% پلس ہوتا ہے. کسی بھی جو بڑی جو جمہوریتیں ان کو اندر دیکھ لیں, اس طبقے کی ضروریات, اس کی بیسک لائف, اس کی ڈگنیٹی, اس کے ورک ٹائم کے اوپر, اس کی جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز, اس کی اگر ان کو آپ بہتر کرنے میں اپنی انرجی صرف کریں تو آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف جمہوریت بلکہ گورننس کا ماڈل خود بخود, اور یہ ویسٹ نے کر کے آپ کو دکھایا ہے. جن بڑے ملکوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس میں جرمنی ہے, جس میں فرانس ہے, امریکہ ہے, ان میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ایسی کاوشیں کی گئیں, ان کو انشور کیا. سر ہم ابھی تک اعداد و شمار میں پھنسے ہوئے ہیں, کتنی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ مزدور کار طبقے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ابھی گئے تھے سعودی عرب, وہاں جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانیوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ صرف ایک زیادہ ملک کی بات سعودی عرب میں ہمارے ہیں, یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے, 20 لاکھ ہے وہاں پر. جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام خلیج کو کس نے کھڑا کیا ہے, یہ ہمارے پاکستانی تھے, ان کے ہاتھ تھے. سر کاش اسکلڈ لوگ بھی ہوں نا, پھر ہم آگے بھی بڑھیں نا, سینٹرل یورپ تک جائیں سر, یو ایس تک جائیں. میں ابھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا اسکلڈ یہاں نیوٹیک میں, نیشنل ٹیکنیکل. سر پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ہم بھی مزدور ہیں, ہمارے لیے گرم گرم چائے منگوائیں, بریک بھی لے لیں ساتھ میں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم موضوع ہے برطانیہ اور پاکستان کے مابین, یعنی پاک برٹش اسٹیبلائزیشن کانفرنس. پاک برطانیہ علاقائی اور دفاعی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, اور تصویراتی اس کانفرنس میں دونوں ممالک کے جو تجربات ہیں علاقائی سطح پر اور دو طرفہ جو دفاعی تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ چھٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے, اور اس میں سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا جو خطاب تھا اس کے کچھ اقتباسات کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے, جو اہم اقتباسات ہیں. آپ کی طرف آئیں گے ہمایوں خان, یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو تصویراتی تعلقات ہیں اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس جو کانفرنس ہے اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ تو چھٹا اس کا فیز چل رہا ہے. اس سے پہلے 5 ڈفرینٹ کانفرنسز ہو چکی ہیں, کچھ برطانیہ میں ہوئی ہیں جس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ, جس میں ملٹری اور سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ساری شریک ہوئی. اس سے پہلے جنرل باجوہ 2 سال پہلے جب وہ ہوئی تو اس میں گئے, اور اب یہ اس کا جو ہے 6th فیز ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کے طور پہ, ملٹری اسٹریٹجک ڈائلاگ کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور ہم دونوں کی ہسٹری بھی بڑی پورے خطے کے لیے بڑی اہم ہے, کیونکہ جو ہماری فوج ہے اس کی ٹریننگ کا بہت بڑا حصہ, چونکہ ہم برٹش آرمی سے, اس خطے کا بڑا اہم فریق بھی ہے ایبسولوٹلی, چونکہ ایز اے رولنگ نیشن رہی یہاں پہ, تو اس سے ہماری جو ملٹری کی ٹریننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ جو نیشن ہے اس سے ہم نے لیا ہے. اور آبویسلی ہمارے اپنے اس میں مذہب کا بھی بڑا حصہ ہے, لیکن جو ٹریننگ کا جو ویسٹرن ٹریننگ ہے اس میں برٹش گورنمنٹ کا اور برٹش آرمی کا بڑا اہم رول ہے. یہ جو اس سے پہلے جو 5 ٹریننگز ہو چکی ہیں وہ بائیلیٹرل جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہوتی تھی. خطے کے اندر جو ہے پاکستان اور جو برٹن کے جو انٹرسٹ ہیں, اس دفعہ انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اس کو ریجنل اسٹیبلٹی کے اندر لے کے آئے ہیں. اب آپ اس ریجنل اسٹیبلٹی کے اندر 3-4 بہت بڑے جو ایریاز اور ایشوز ہیں. افغانستان جو ہے وہ بہت اہم حصہ ہے. اس کے علاوہ نیوکلیر سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ بڑے عرصے سے ساؤتھ ایشیا کے اندر بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انڈین اوشن کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمارے جو ہوئے ہے. پھر جو آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی, ایران, پاکستان, افغانستان, تمام ممالک کا اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. اور پھر دہشت گردی کی جو جنگ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اور اس کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں, اور اس میں جو اچھی جو بات دیکھی گئی کہ جو ان کے موجودہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں وہ بھی تھے, اور جو آنے والے چیف آف جنرل اسٹاف ہے وہ بھی, اور ان کی وقتاً فوقتاً دونوں کے ساتھ آرمی چیف کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے جو ملٹری ٹو ملٹری جو لیولز آف کوآپریشن ہے اس کو ایک لیول اوپر لے جانے کے لیے یہ جو کانفرنس ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی, کیونکہ یہ 3 مئی تک ہیں. 30 ممبر ڈیلیگیشن, اوکس بن گیا, کوارڈ بن گیا, ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے آپ نے افغانستان کی بات کی. اب ماسکو جو ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے, پھر
ایران کا ایک ایشو چل رہا ہے, اسرائیل والا معاملہ چل رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں مزید ابھی جدت لانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں برٹن اس وقت دنیا کی اگر جو گلوبل پالیٹکس دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا اہم نہ صرف حصہ ہے بلکہ موورز اینڈ شیکرز کے اندر بھی وہ جو ہے وہ شامل ہیں. ویسٹرن جو پالیٹکس ہے یا ویسٹرن ڈپلومیسی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو چاہے یورپ کے ساتھ ہو. پاکستان کی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بارہا ملاقات ہونا, اس لیول پہ انٹریکشن ہونا, بیسیکلی اپنے خطے کے جو مسائل ہیں, یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا کہ کچھ جو گلوبل پالیٹکس کے اندر بلاک پالیٹکس بن رہی ہے جس میں کبھی آپ اس حصے کا ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حصہ نہیں, ہم تمام ممالک کے ساتھ برابری کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, اور ہماری تو پالیسی بھی سر جیو اکنامکس سے, ہم تو جیو پالیٹکس سے ویسے بھی اجتناب, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ اتنے ہائیسٹ لیول پہ انٹریکٹ کر کے اپنے مسائل ان کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں تاکہ آپ کی پالیسی اورینٹیشن جو ہے وہ کلیئر ہو. رشید صافی یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی جو کانفرنس ہوتی ہیں یا اس طرح کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, مختلف ہمارے سیکٹرز پر امپیکٹ ہوتا ہے, ہماری جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس ڈپلومیٹک فرنٹ پر کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یہ خیالات, جذبات کا اور تصویراتی تبادلہ جو ہے؟ دیکھیں اگر پچھلے 2 مہینوں پہ آپ نظر دوڑائے تو ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان کی اہمیت پہلے سے مسلمہ تھی لیکن بہت زیادہ اجاگر رہی ہے. اسپیشلی سعودی وفود کا مسلسل آنا, چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا, پھر چین کے ساتھ پاکستان کی قربت میں مزید اضافہ ہونا, عالمی رہنماؤں کی مزید آمد, جی اسپیس پروگرام میں پاکستان کی شمولیت, چائنیز اسپائس پروگرام میں پہلے سے ہم شریک تھے لیکن اب ایک نیکسٹ لیول پہ ہم چلے گئے. محمد بن سلمان پاکستان آ رہے, اس سے پہلے ایرانی صدر یہاں سے ہو کے گئے ہیں. آپ کی اہمیت سفارتی لحاظ سے وہ بہت زیادہ پہلے سے تسلیم شدہ تھی لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنی اہمیت کو دنیا کے سامنے مزید اجاگر کیا, تو اس فرنٹ پہ تو الحمدللہ ہم بہت بہتر جا رہے. کل وزیر اعظم صاحب پہنچے سعودی عرب سے, سعودی وفد مزید آ رہے, قطر سے لوگ آ رہے, کویت سے لوگ آ رہے, عمان سے لوگ آ رہے, آپ کی ترکی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, آپ کے سنٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے, روس آپ کے ساتھ تیار ہے کولیبریشن کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے, تو یہ اچھے سائنز ہے. اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ٹوٹلی ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن پہ بیس کرتی ہے اور آپ نے خود کہا کہ تزویراتی لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پاکستان کا ایک موقف رہا ہے گزشتہ 2 سالوں سے جب فال آف کابل ہوا تھا, اسپیشل اس نقطے کو اس کانفرنس میں اجاگر کرنا اور بذریعہ برطانیہ مغرب تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہم یہ بات دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان میں جو ملیٹنٹس گروپس ہے, جو بلوچستان میں ملیٹنٹس گروپس ہے, وہ پاکستان کا داخلی مسئلہ یا افغانستان کے داخلی مسئلہ نہیں ہے یا 2 ممالک کا مسئلہ نہیں ہے یا بین الاقوامی ایشو ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. گلوبل ایشو ہے بالکل, کیونکہ ISKP کا جب سے یہاں پہ وجود سامنے آیا ہے اور ETIM اور TIP جیسی تحریکیں جب افغانستان میں ان کی نرسریاں بن چکی ہے تو پاکستان بارہا دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ بھئی خدارہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جو ملٹری اور انٹیلیجنس تعاون ہے پاکستان کے ساتھ اس پہ اعتماد کیا جائے. جب برسر اقتدار تھی انہوں نے خود ہی اس کی نفی کر دی تھی. جی IS کے جب نہیں مان کہا گیا کہ پنجے گاڑ رہے تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ابھی تک آپ کی کتنی بات ہوئی ہوگی, میری کتنی بات ہوئی ہے ظفی اللہ مجاہد سے, اب بھی پوچھے وہ ISKP کو سرے سے ایک مسئلہ ہی نہیں مانتے. وہ TIP کے نام سے ناوافقیت کا واقفیت کا اظہار کرتے ہیں, وہ ETIM کو کوئی مسئلہ ہی نہیں مانتا, لیکن وہ آ کے پاکستان کے اندر کارروائی کر رہے, پاکستان کے اندر آ کے چائنیز شہریوں کو مار رہے, پاکستان کے اندر آ کے جیپنیز کو مار رہے. تو پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے اس قسم کے فورم میں جو برطانیہ اور امریکہ جیسے اہم ممالک ہیں, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اعلیٰ امریکی وفد بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو یہ جو دنیا کو ہم باور کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جب یہ ڈائریکٹلی ملٹری لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ جب بیٹھتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھانے میں بھی ان کو آسانی ہوتی ہے. تو پاکستان کا یہ موقف دنیا کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ TTP, TIP, ISKP, ETIM یہ افغانستان پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر اپنے ملک کو خود ہی کمزور قرار دے دیتے ہیں, ہمارا جو محل وقوع ہے, ہماری جو تزویراتی گہرائیاں ہیں, بالکل کیا آنے والے دنوں میں ہم اس کے بینیفیشری آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں بالکل یقیناً. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک روایتی ڈپلومیسی سے ہٹ کر ایک ملٹری ڈپلومیسی اور پارلیمنٹری ڈپلومیسی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس پر توجہ بھی دے رہے ہیں. دنیا بھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے
کہ ہم اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں اور دوسروں سے تجربات حاصل کرتے ہیں، اچھے تجربات۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جیسا ہمایوں صاحب نے اور رشید صافی صاحب نے بڑی ڈیٹیل بتایا دفاعی تعلقات کے حوالے سے، کہ ہماری ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، اس کے علاوہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے برطانیہ کے بڑے گہرے نقوش موجود ہیں یہاں پر، 200 سال حکمرانی اور جو بر صغیر کی تقسیم اور اس کا معاملہ ہے، اس کے فریقوں میں سے ایک بڑا فریق ظاہر ہے کہ ایک بڑا فریق بھی تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ خطے کے بلکہ عالمی سطح پر جو ابھرتے ہوئے مسائل ہیں، کہ اس وقت دنیا میں جو سیاسی تنازعات ہیں، خاص طور پر ان بینڈ آؤٹ فٹس کا جس میں رشید صافی نے ذکر کیا، دیکھیں وہ اب جنگوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کو ہم انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے یا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں کو، عورتوں کو، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ حافظ طاہر خلیل صاحب، آپ جیسے قلمکار اور آپ جیسے لکھاری اور ایسے جرنلسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، تجزیہ کار، دل تو نہیں کرتا اس گفتگو کو سمیٹا جائے، لیکن اختتامی لمحات کی جانب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ جلدی سے بڑھ جائیں۔ بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب کا، بہت شکریہ رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔